9 मई के 5 मुलजिमान की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और मोजिज जज साहिबान ने पुलिस को जो है आड़े हाथों लिया। एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को हम गद्दार मान लें। अभी अली अमीन गंडापुर और पता नहीं एक दर्जन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जो है वो 9 मई के वाकयात में उनके भी वारंट निकल आए हैं। कतई इस तरह के वाकये की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ, पर यह है कि इस तरह के वाकये को जो लोग सियासी मकासद के लिए और सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस जो ये सारा मसला इसको खराब कर रहे हैं, वो तो फिर ये सारी अवाम ही गद्दार है जो उनके साथ मिली हुई है। डोनाल्ड लू साहब ने एक रिटर्न रिस्पॉन्स दिया है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से उनके कुछ तहफुजात हैं, मुबैना धांधली का जिक्र किया है। एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहिदा तय पा गया है। लैपटॉप को खरीदने के लिए उसकी वैल्यू, एक ऐप की वैल्यू $200 बिलियन है जी, और यहाँ पे हमने 1 बिलियन लेना, पूरे 24 करोड़ का मुल्क है। इतनी बड़ी हम ताकत है। और गुजरात के अंदर जनाब वो आते हैं, थैला रखते हैं वहां पे घर के सामने, थैले की फोटो लेते हैं और जनाब वो उठा के ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9 मई के 5 मुलजिमान की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और इस केस के अंदर जो मोजिज अदालत के रिमार्क्स सामने आए हैं उससे वाज़ेह होता है कि जिस तरीके से हुकूमत ने, हुकूमत के इत्तेहादियों ने इस सारे मसले को अपने सियासी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उससे इस केस को कितना नुकसान पहुंचा, तफ्तीश को कितना नुकसान पहुंचा। अब 9 मई का बड़ा बदकिस्मत वाकया है, उसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई और जो मोजिज जज साहिबान ने वहां पे रिमार्क्स दिए और जो चीजें सामने आई, अगर आप उसकी तफसील सुनेंगे तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि जो लोग बार बार ये कह रहे थे कि खुदारा इस वाकये को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, जिस तरीके से बार बार नून लीग, PDM की हुकूमत 9 मई में पूरी जमात मुलविस है, आपने पूरे एक सोसाइटी के सेगमेंट को इसमें मुलविस कर दिया और इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की, जिससे अल्टीमेटली इस सारे वाकये की तहकीकात को, दीगर चीजों को नुकसान पहुंचा। अब मैं थोड़ी सी पहले आपको खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि आज वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, फिर कुछ मजीद तफसीलात हैं वो भी आपको बताता हूं। अच्छा, अब ये डॉन न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ये 5 मुलजिमान जो है उनकी जमानत मंजूर की है और मोजिज जज साहिबान ने पुलिस को जो है आड़े हाथों लिया वहां पे नाकिस तफ्तीश के ऊपर। अच्छा, अब जो वहां पे बातें हुई मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। डॉन न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाकया में मुलविस मुलजिमान की जमानत से मुतालिक समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एहसन रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा भी शामिल थी। सानिया 9 मई के 5 मुलजिमान की जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों लिया। अब ये थोड़ा सा लंबा है पर ये बहुत जरूरी है कि ये मैं आपको सुनाऊं ताकि आप समझ सकें कि किया क्या है पुलिस ने और हुकूमत ने और जिसकी वजह से सारी तहकीकात को कितना नुकसान पहुंचा। मुलजमान अवैस, सैफुल्लाह, नसरुल्लाह, कामरान और वकास पर हमजा कैंप रावलपिंडी हमले समेत तोड़फोड़ का इल्जाम है। इनके खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज था। अच्छा, समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जो नाकिस तफ्तीश है उसके ऊपर सवाल वगैरह भी पूछा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से पहले ही यहाँ पे कितनी बर्बादी हुई है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को हम गद्दार मान लें? अब इसमें दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, इसमें गद्दारी के मुकदमात भी हैं, मुख्तलिफ चीजों के इल्जामात लगते हैं ना जो हुकूमत लगाती है, आपने सुने होंगे। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये दहशतगर्दी है? उन्होंने कहा दहशतगर्दी तो वो है जो APS स्कूल में हुई थी या जो हालिया वाकया हुआ जिसमें हमारे अफसरान और जवान शहीद हुए, वो दहशतगर्दी है। तोड़फोड़ करना, कहीं पे जलसा जुलूस निकालना, ये कौन सी दहशतगर्दी है? ये बाकायदा जज साहब ने वहां पे पूछा। जस्टिस एहसन रिजवी ने सवाल पूछा कि मुलजिमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हो गई है? अच्छा, उसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप और दीगर मुकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। अब हमजा कैंप ISI का कैंप है, ये बड़ी हसास एक जगह है, वहां पे जिन्होंने भी हमला किया उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कैमरे तोड़ दिए थे। कैमरे के अंदर थोड़ी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, रिकॉर्डिंग तो पीछे मशीन में हो रही होती है। अब इस तरह का मुजायका खेज किस्म की बातें वहां पे की गई जज साहिबान के सामने। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उसका मतलब है कि मुलजमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात क्यों लगाई, उन्होंने ये पूछा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुलजमान ने ISI के कैंप पर हमला किया। अच्छा, जज साहब ने यह भी वहां पे रिमार्क्स दिए कि अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات لگانے پر جسٹس جمال خان بندوخیل نے سرزنش کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کن انسداد دہشت گردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں. حال ہی میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا, ایک افسر کی شہادت ہوئی, دیگر لوگ بھی اس میں شہید ہوئے. وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. پشاور میں ثانیہ آرمی پبلک اسکول دہشت گردی کا واقعہ تھا. کوئٹہ میں وکلا پر خودکش حملہ جو تھا وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں, عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑیں. یہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سارے سیاسی کھیل کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں. اب جس طرح میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں, متعدد بار عرض کیا کہ جو اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایک تو تفتیش کو جو اس بدقسمت واقعے میں لوگ ملوث ہیں ان تک پہنچنے میں, اور دوسری بات یہ ہے اب کروڑوں لوگوں کو خدا نہ خواستہ غدار قرار دیں گے تو اس سے تو نقصان ہوگا. اب 9 مئی کا جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں سیاسی طور پہ سیاسی مخالفین, ان کو تو لاکھوں لوگ ووٹ جو ہیں وہ لاہور میں پڑ گئے. تو یہ جو بیانیہ ہے جس طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی اس سے الٹا نقصان ہوا, اور اسی چیز کا ذکر آج عدالت میں بھی ہوا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ جی علی امین گنڈا پور اور پتہ نہیں 1 درجن اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے بھی وارنٹ نکل آئے ہیں, اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں obviously اس سے سیاسی بیانیہ تو نہیں بن سکا, لیکن الٹا جو ہے اس کیس کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اب میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا, پنجاب پولیس کے وکیل نے وہاں پہ عدالت میں بتایا کہ جی اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل گواہ ہے. اس لیے کہ پہلے انہوں نے کہا نا جی کیمرے ٹوٹ گئے ہیں, تو عدالت نے کہا کہ پھر تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہے. بھائی کیمرے ٹوٹے ہیں تو پیچھے سی سی ٹی وی فوٹیج تو کہیں اور ریکارڈ ہو رہی تھی. پر اینی وے پنجاب پولیس کے وکیل نے کہا کہ لاہور اسپیشل برانچ کا جو ہے ہیڈ کانسٹیبل اس میں گواہ ہے. اس کے اوپر جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا ہے. کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں. بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیتے ہیں, قتل نہیں کرتے. سب کو بند کر دینا تو مسئلے کا حل نہیں. جسٹس احسن رضوی نے کہا کہ پولیس کے پاس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت موجود ہی نہیں, جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا, پھر موقع پر جا کر گرفتاری کی. جس پر جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے؟ سارے کیس کا پولیس خود ہی ستیہ ناش کر دیتی ہے. وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا کہ ملزمان اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے تھے اور راستے میں پھنس گئے, جس پر جسٹس مسرت علالی نے کہا کہ ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے آفس پر حملے کا لکھا ہوا ہے. حساس تنصیبات تو بہت ساری ہیں, کہ آئی ایس آئی کے جو آفس ہے اس کا تو نہیں لکھا ہوا, حساس تنصیبات تو بہت ساری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے, لوگ موبائل سے بھی ویڈیو بناتے ہیں. جس پر وکیل پنجاب نے کہا کہ ملزمان سے پٹرول بم برآمد ہوئے ہیں, فائرنگ کا بھی الزام ہے. اس پہ جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ پٹرول کون اور کہاں سے لایا, کیا گھر سے کوئی لایا تھا؟ گھر سے تو کوئی نہیں لاتا, تفتیش کیا کہتی ہے؟ جس پر وکیل پنجاب حکومت نے جواب دیا کہ تفتیش میں یہ پہلو سامنے آیا ہے. جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور طلبہ یونین پر پابندی والی جو بات ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا, اور بھی بہت ساری وہاں پہ باتیں ہوئی. جج صاحبان نے ریمارکس دیے, عدالت نے ملزمان کی ضمانت بھی منظور کر لی بعد ازاں. لیکن جو ریمارکس دیے ہیں آج عدالت نے کہ جس قسم کا بھونڈا بیانیہ بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں 9 مئی کے اوپر سیاسی بیانیہ, اور وہی چیز اگر آپ دیکھیں تو اسی کنٹینیوشن کو حکومت نے جاری رکھا ہوا ہے. جس طرح میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے بدقسمت واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف تفتیش ہونی چاہیے, مقدمہ چلنا چاہیے, لیکن میرٹ پہ آپ کام کریں نا. جب آپ نے سیاسی مخالفین کو رگڑنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے, سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے, تو پھر تو یہ سیاسی بیانیہ پٹ گیا نا. پھر تو لاہور میں جو لاکھوں ووٹ پڑ گئے, ہر جگہ پہ کروڑوں ووٹ پڑ گئے تحریک انصاف کو, آپ نے پوری جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, نون لیگ نے, پی ڈی ایم نے, تو وہ تو بیانیہ پٹ گیا. تو لہٰذا اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں, کیونکہ جو 9 مئی کو ہوا وہ بدقسمت واقعات ہیں, ان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پر ابھی بھی حکومت اس کو اسی چیز سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اسی چیز کے اوپر یہ جو ریمارکس ہیں جو معزز عدالت نے دیے ہیں, یہ بنیادی طور پہ یہی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جج صاحبان کے سیاسی لڑائی جو ہے وہ سیاسی میدان میں لڑیں, عدالتوں میں نہ آئیں, اور اس طرح کے جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ ایسے نہیں بنائے جاتے. اب یہ جو سی سی ٹی وی وغیرہ, عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو سی سی ٹی وی ہیں وہاں پہ فوٹیجز ہیں, اتنے حساس علاقے ہیں, تو سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہوگی, اس کے اوپر تحقیقات ہوں, وہ فوٹیج سامنے آنی چاہیے, عدالت کے سامنے پیش بھی ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے کہ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ
کہ جو اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. قطعاً اس طرح کے واقعے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں، پر یہ ہے کہ اس طرح کے واقعے کو جو لوگ سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ اس جو یہ سارا مسئلہ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں اور وہ اس کے اندر زیادہ قصوروار ہیں، کیونکہ اب پورے مقدمے نے سیاسی نوعیت اختیار کر لی ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تفتیش کو بھی، دیگر چیزوں کو بھی، اور اس مقدمے میں لوگوں کو سزائیں دینے میں بھی، اور صحیح جو اس میں لوگ ملوث ہیں ان تک پہنچنے میں بھی مشکل ہوگی. اور پھر اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پریس کانفرنس کرتا رہا اس کو کہا گیا کہ جناب لانڈری سے نکلا ہے، یہ استحکام پاکستان میں چلا گیا، یہ ادھر چلا گیا، یہ فارغ ہو گیا. تو یہ جس طریقے سے سیاست اس کے اوپر کی گئی اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اس سارے تفتیش کے عمل کو، اور وہ چیز کھل کے آج سپریم کورٹ میں سامنے آ گئی جس میں معزز عدالت نے بڑے ہارش ریمارکس دیے ہیں. اچھا، لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت اسی روش پہ چل رہی ہے کہ جی اب پاکستان تحریک انصاف بھارت کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. اب تحریک انصاف جس کو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں، تحریک انصاف جس کے کروڑوں فالوور سپورٹرز پاکستان کے اندر ہیں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے خدا نخواستہ دوسرے ملک کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے؟ تو پھر تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو آپ کا بیانیہ بالکل ہی پٹ جاتا ہے نا کہ جناب وہ تو پھر یہ ساری عوامی غدار ہے جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹیکل اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے کرنا چاہیے. اس کو خدا نخواستہ دوسرا رخ دیں گے تو اس سے نقصان ہی ہوگا. اب ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ پابندی لگے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. امریکہ میں بھی تو دیکھیں نا جی ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگی ہے. یہ حکومتی وزراء باقاعدہ بیانات دے رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ٹک ٹاک کو بین کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس وجہ سے بین کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کسی حکومت کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، یا پھر کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا اس کے اوپر تنقید کی گئی ہے، یا سپریم کورٹ یا وہاں کی کسی اور عدالت یا وہاں کے کسی سرکاری محکمے یا کسی سینیٹر یا کسی وزیر یا کسی سرکاری افسر یا کسی پولیس والے کو وہاں پہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی ٹرینڈ چل رہے ہیں اور حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے کوئی مقامی جماعت جو ہے وہ کوئی پروپیگنڈا کر رہی ہے، سازش کر رہی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر جو بین کی بات ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹوٹلی جو ایک دم سے اس کو کمپلیٹلی ایک دم سے جو ہے جوڑ دیتے ہیں جا کے وہاں پہ. اگین پڑھا نہ کیس کو پڑھا نہ پتا، اگر پتا ہے تو پھر جان کے اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میں حقائق سے منافی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ ٹک ٹاک کو وہاں پہ اس لیے بین نہیں کیا جا رہا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی سرگرمی ہو رہی ہے جس طرح کے الزامات پاکستان میں لگتے ہیں. ٹک ٹاک کو پرائیویسی کے ایشوز کی وجہ سے وہاں پہ بین کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو بل پاس ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے جو اونرز ہیں وہ چائنیز ہیں، اس کے سرورز اور جو ڈیٹا ہے سارا وہ چائنا میں ہے. یہ یو ایس ٹوڈے کی سامنے خبر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جا کے گوگل کر کے اس کی پوری آپ تحقیقات کریں، دیکھیں کہ وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. کہ جناب 170 ملین کے کتنے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے جو یوزرز ہیں یو ایس اے کے، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ چائنا کے پاس چلا جائے گا. پرائیویسی کے ایشوز ہیں، اس وجہ سے جناب ان کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو بند کر دیں، یہاں پہ حکومت مخالف کوئی بیانیہ بن رہا ہے، سازش ہو گئی، یہ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں اس کو بیچ دیں، ٹک ٹاک چلتی رہے، لیکن جو ہے اس کی اونرشپ چینج ہو جائے. جو اس کے چائنیز اونر ہیں وہ ان سے یہ لے لیا جائے، کوئی اور وہاں پہ اس کو خرید لے. اس کے لیے وہاں پہ کنسورٹیم بھی بن رہے ہیں، لوگ پیسے بھی اکٹھے کر رہے ہیں، مختلف فرمز. اب اس میں جو بڑی بڑی فرمز ہیں وہ اس میں نہیں کریں گی، کیونکہ اس میں کوئی تھوڑی سی لیگل ایشوز ہیں کہ آپ ایک فرم کے پاس بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جسے کہتے ہیں نا مونوپلی نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے بھی کچھ قوانین ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ایشو یہ ہے ٹک ٹاک کے چلنے سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر حکومت پہ تنقید پہ کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس پہ جو امریکہ دنیا بھر میں کرتا ہے اس پہ جو تنقید ہوتی ہے، امریکہ نے جو شام میں کیا، جو افغانستان میں کیا، اس کی حکومت نے جو مظالم کیے، جو وہ فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، وہاں پہ اسرائیل کی جو حمایت کر رہا ہے، سب سے زیادہ باتیں ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں، اور وہ پھر بھی اسی طرح چلتی رہیں گی. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس پہ امریکہ کچھ نہیں کہہ رہا. وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو چائنیز اونر ہیں، ہماری پاپولیشن کی ڈیٹیلز ان کے پاس چلی جائیں گی، پرائیویسی کے ایشوز ہیں، لہٰذا اس کو بیچ دیا جائے اور کوئی نیا اونر لے لے اور وہ اس کو چلاتا رہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں. اور ابھی بھی یہ جو معاملہ ہے یہ کورٹس میں جائے گا. ماضی میں بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہاں کی جو کورٹ تھی اس نے اس کو روک دیا تھا. اچھا، یہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یو ایس ٹوڈے کی یہ خبر ہے، ایٹ ایشو از ٹک ٹاکس چائنیز اونرشپ. یو ایس آفیشل سے پیرنٹ کمپنی جو بائٹ ڈانس ہے
وہ جو ہے ڈیٹا اس کے پاس ہے. میں انگلش میں سنا دیتا ہوں پھر آپ کو اردو ترجمہ کر دوں گا. پیرنٹ کمپنی بائٹ ڈانس could hand over personal information of the 170 million Americans who use the popular short video app to Beijing. The bill's opponents have raised free speech concerns. So بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کی پیرنٹ کمپنی ہے بائٹ ڈانس، جس کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہے امریکن شہریوں کا، وہ بیجنگ کو دے سکتے ہیں، چائنا کو دے سکتے ہیں. تو یہ ایشو ہے، اور اگر آپ اس خبر کو بھی پورا پڑھیں اور بھی آگے دیگر جا کے بھی آپ اپنی تحقیقات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی کوئی حکومت خلاف بات ہو رہی ہے وہاں پہ اور ریاست کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے امریکہ کے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر وہ بین لگ جائے گا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلتی رہے جس طرح دیگر کمپنیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ پرائیویسی کا، شہریوں کی پرائیویسی کا ایشو ہے، شہریوں کا مسئلہ ہے، شہریوں کا ڈیٹا ہے. حکومت کو تکلیف نہیں ہے، حکومت شہریوں کی پرائیویسی کی وجہ سے فکر مند ہے. اور یہاں پہ جناب شہریوں کی کالیں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب اب تو بہت ایزی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. یہاں پہ شہریوں کی پرائیویسی کو کس طرح انویڈ کیا جاتا ہے، کبھی کیمرے لگ جاتے ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پہ ایشو جو ہے وہ شہریوں کی پرائیویسی کا ہے، جس کے اوپر وہ ٹک ٹاک کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ عمل آگے چلے گا، اس کا جس آگے اور مراحل اس کے ہیں. اتنی جلدی جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ کل ٹک ٹاک وہاں پہ بند ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ شیئرز وغیرہ بیچ دیں اور وہاں پہ کوئی شیئرز خرید لے تو پھر ٹک ٹاک چلتی رہے گی. اس کا قطعاً موازنہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح کی سینسرشپ کا مطالبہ پاکستان میں کیا جاتا ہے، جس طرح ایکس کی سروس پاکستان میں بند ہے، اس سے اس کا قطعاً جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی، ڈونلڈ لو صاحب نے ایک ریٹرن رسپانس دیا ہے امریکی کانگریشنل جو ہیئرنگ ہونی ہے جہاں پہ وہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. اپنے ریٹرن جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات ہیں. مبینہ دھاندلی کا ذکر کیا ہے اور باتوں کا ذکر کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، سمبل وغیرہ نہیں ملا، لوگوں کو ہراسمنٹ بھی ہوئی. کافی چیزوں کا انہوں نے اپنے ریٹرن جواب میں ذکر کیا ہے. آج یہ ہیئرنگ ہوگی، پھر اس کی ویڈیو وغیرہ بھی سامنے آئے گی. جو چیزیں سامنے آتی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. عمران خان صاحب نے دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، درخواست دائر کر دی ہے کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور وہ عدالتی کمیشن جو ہے تحقیقات کرے ان مبینہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے. خان صاحب کا یہ درینہ موقف ہے کہ جناب اس کے اوپر عدالتیں جو ہیں وہ پرو ایکٹیو رول ادا کریں اور دیکھیں کہ جناب کی کیا مبینہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. پر اینی وے یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا آڈٹ ہو اور جو فارم 45 فارم 47 کی جو سٹوریاں ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ آئیں، وہاں سے جو ڈاؤن لوڈ کی گئیں، اس میں جو چیزوں کے اندر مختلف فارمز کے اندر جو رد و بدل تھا اس سے کافی زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس کا آڈٹ کیا جائے اور اب خان صاحب نے عدالت سے بھی اس کے لیے رجوع کر لیا ہے. اچھا، زلفی بخاری صاحب کے جو سینٹ کے پیپر ہیں ان کے اوپر اعتراض ہوا کہ وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں. اس کے اوپر زلفی بخاری صاحب نے ایک لیٹر وہاں پہ جمع کروا دیا ہے جس میں یہ بنیادی طور پہ ہوم آفس کا لیٹر ہے، اور یہ لیٹر جناب ملا ہے 8 اگست 2022 کو، جس کے اندر جو ہوم آفس نے ان کے سولیسٹرز کو یہ بتایا ہے کہ جناب جو زلفی بخاری صاحب ہیں ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ واپس کر دی گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے ان کی سٹیزن شپ. تو یہ لیٹر واضح طور پہ شو کرتا ہے کہ زلفی بخاری نے اپنی برطانیہ کی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے. تو یہ اعتراض ان کے کاغذات پہ لگا تھا، اب یہ انہوں نے جمع کروا دیا ہے. تو لگتا تو ایسے ہی کہ یہ اعتراض اب دور ہو جائے گا. اب صنم جاوید کے پیپرز کے اوپر بھی اعتراض ہوا. ان کے والد کل جب وہاں پہ پیپر جمع کروانے گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے ساتھ وکیل بھی تھے. اس نے کہا کہ جی مجھے صنم کے پیپرز پہ اعتراض ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا کس سے تعلق ہے. اس کے ساتھ کوئی وکیل وغیرہ بھی تھے اور پھر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے اور ایک چیز نکالی گئی کہ جناب کوئی جی خان میں صنم کی کوئی جو 1 کنال کا پلاٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہ میں کبھی گیا ہوں نہ میں کبھی صنم گئی ہے، اور اس پیپر کے اندر ان کے مطابق جو لکھا ہوا ہے کہ ادھر صنم کی عمر کوئی 1 سال لکھی ہوئی ہے. تو انتہائی مذائقہ خیز قسم کا اعتراض تھا اور وہ پھر جو ہے معاملہ آج تک کے لیے ریفر کر دیا آر او صاحب نے. اس سے پہلے بھی صنم کے اوپر اعتراضات لگ چکے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب وہ الیکشن لڑ سکتی ہے. تو اب سپریم کورٹ کے اس
رولنگ کے بعد، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی RO جو ہے وہ اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دے گا. لیکن پھر بھی اعتراض لگانے والا ایک بندہ پہنچ گیا. پہلے بھی ایک بڑا فنی سا کریکٹر پہنچا تھا، اس دفعہ جو پہنچا ہے اس کا جو نام ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ انہوں نے جو اعتراض لگایا ہے وہ اس کی کاپی ہمیں بھی دے دیں، تو اس بندے نے کہا کہ جی وہ میرا نام کاٹ کے ان کو کاپی دے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کے اوپر ہم ہرجانے کا دعویٰ کریں گے، کیس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو وہ شخص جو ہے وہاں سے چلا گیا بقول صنم جاوید صاحبہ کے جو والد ہیں، انہوں نے یہ صحافیوں کو بتایا. میری بھی ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بھی بتایا، اور وہ چیزیں وغیرہ بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی ہوئی ہیں. پر اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کچھ دیگر لوگوں کے بھی کاغذات کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کے شاید کاغذات کے اوپر اعتراض لگا ہے، مراد سعید اور اعظم سواتی صاحب کے کاغذات کے اوپر. اچھا جی، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور پاکستان کو قرض پروگرام کی $1.1 ارب کی قسط کی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا. تو یہ $1.1 ارب ہم نے لینا ہے، اور ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں. یہ اچھی بات ہے جی، ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو، اور پاکستان کی اکانومی سنبھلے تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. لیکن ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے کہ جہاں پہ ایک کمپنی ٹک ٹاک جو ہے نا، اس کی ویلیو $200 بلین ہے. جی ہاں جی، ٹک ٹاک کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بیچ دیں، بڑا ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ کس طرح اکٹھا کریں گے امریکہ میں ٹک ٹاک کو خریدنے کے لیے. اس کی ویلیو، ایک ایپ کی ویلیو $200 بلین ہے جی. اور یہاں پہ ہم نے 1 بلین لینا ہے. پورے 24 کروڑ کا ملک ہے، اتنی بڑی ہم طاقت ہیں، اور ایسی ایسی بڑکے مارتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ ہیں، ہماری اتنی جمہوری جماعتیں ہیں، ہمارے اتنے ووٹ پڑتے ہیں، ہماری اتنی حکومت ہے، اتنے بڑے صدارتی محل ہیں، گورنرز ہاؤس ہیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، ہمارے AC DC جو ہیں وہ ویگوز میں پھرتے ہیں. ٹک ٹاک کے بھی کسی افسر کے پاس ویگو نہیں ہوگی جو انہوں نے رکھے میں. میٹا کی ویلیو کتنی ہے، گوگل کی ویلیو کتنی ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو کے پاس بھی جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے پروٹوکول نہیں ہوگا جتنا پروٹوکول ہمارا DC لے لیتا ہے، ہمارا AC لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے ہمارے ملک کی حالت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. $1 ارب کے لیے ہم نے جو پاپڑ بیلے ہیں، جو ناک رگڑی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایز اے قوم جو ہے بحیثیت قوم سوچنے کا مقام ہے کہ اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، پاکستان کی جو ریچز ہیں نہ وہ FDI میں ہیں، نہ وہ زمین کے نیچے ہیں، وہ ادھر ہیں. وہ جو نوجوانوں کا برین ہے اس کے اندر ہے. اس برین کو ہم نے، وہ جو ہمارا کیپٹل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. باقی تو دیکھیں، اللہ، ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی کریں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے، ہماری معدنیات بھی نیچے سے نکلیں. لیکن اگر ہم کوئی شارٹ ٹرم میں اگر کچھ ہم گین کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہمارا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ IT کا سیکٹر ہے، اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے تو تبھی جو ہے ہم چیزوں کو بہتر سمت میں لے کے جا سکتے ہیں. پابندیاں لگانا، ایسے قوانین بنانا جس سے اس چیز کی حوصلہ افزائی ہو، یہ جو سارے معاملات ہیں، اس سے جو ہے اس میں رکاوٹ ہی آئے گی، کوئی بہتری نہیں آئے گی. پر اینی وے $1 ارب کی یہ جو قسط ہمیں ملے گی ہوپ فلی اب، اور یہ کیونکہ معاملات طے پا گئے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. جی، پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کے بعد شاندانہ گلزار بھی اپنے بیان سے مکر گئی ہے. اب شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار کو مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے. شیر افضل نے کہا میری سپاری دی گئی، اور شاندانہ گلزار نے مریم نواز پر ضلع شاہ کے قتل سے متعلق گھٹیا ترین الزام لگایا. ضلع شاہ کا قاتل کون ہے یاسمین راشد کا ڈرائیور بہت پہلے بتا چکا ہے. جواب دینے کے ثبوت دینے کی باری آئی تو وہ دونوں مکر گئے. شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار اپنے لیڈر کی طرح دم دبا کر بھاگنے کے عادی ہیں. یہ لوگ پہلے شیر بنتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ گیدڑ نکلے. دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، جھوٹے الزامات لگانا پروپیگنڈا پارٹی کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اور آگے وہ کہتی ہیں لیکن اب ان کو ہر الزام کا جواب دینا ہوگا اور ثبوت بھی دینے ہوں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ پہلے الزام لگاؤ اور کسی کی کردار کشی کرو پھر اس سے مکر جاؤ. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ مکر گئے. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. کل شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں مکرا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ شیر افضل مروت صاحب کا اس کے اوپر کیا بیان آتا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو رمضان وہاں پہ نگہبان پیکیج دیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، مریم نواز صاحبہ کی حکومت دے رہی ہے، لوگوں کی مدد کر رہی ہے، راشن دے رہی ہے. اس کے حوالے سے سنو نیوز نے رپورٹ کیا کہ گجرات کے اندر جناب وہ آتے ہیں
تھیلا رکھتے ہیں وہاں پہ گھر کے سامنے, تھیلے کی فوٹو لیتے ہیں اور جناب وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, دوسرے گھر کے سامنے تھیلا رکھتے ہیں, فوٹو لیتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ باقاعدہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں سے آئی. سنو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا اور اس کے اوپر نون لیگ کے اپنے رہنما, جی ہاں جی, عابد رضا جو ہیں, انہوں نے, جو سابق ایم این اے ہیں عابد رضا کوٹلا, ان کے یہ سامنے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس قسم کی یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی تھی. میں نے پہلے میڈم چیف منسٹر صاحب کو آگاہ کرنے کی کوشش کی, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا تھا نا مریم بی بی نے کہ جی وہ فوٹو کھینچ کے بھیجنی ہے مجھے, ہر کسی کی فوٹو, تو وہ تھیلا لے کے جاتے ہیں, گھر کے سامنے رکھتے ہیں, فوٹو کھینچتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں. تو ویسے تو آپ کو پتا ہے مریم بی بی کے ساتھ آگے پیچھے کافی وہ فوٹوگرافر ہوتے ہیں, کیمرہ مین ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک آدھا ان کے ساتھ وہ اپنا ڈیٹیل کر دیں تاکہ وہ میک شور کرے کہ صرف ویڈیو ہی نہیں بنے, وہاں پہ کام بھی اور وہاں پہ لوگوں کو دیا بھی جائے. تو اب یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ اب ان کی اپنی جماعت کا سینئر بندہ کہہ رہا ہے کہ گجرات کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو دیگر جگہوں پہ کیا ہو رہا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا, پر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں دیا جا رہا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں بہت لائنوں میں کھڑا کیا جا رہا ہے. پھر مریم بی بی لوگوں کے گھروں پہ بھی گئی ہیں, مختلف گھروں میں بھی گئی ہیں, وہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, ادھر وہ لوگوں سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کس طرح ملا. اور ایک ویڈیو میں ایک بندہ کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ جی کافی دھکے کھا کے ہمیں ملا یہ سارا سامان. پر اینی وے حکومت کی اچھی ایفٹ ہے, اگر حکومت مدد کر رہی ہے تو وہ ضرور مدد کرے. لیکن اگر حکومت نے صرف یہ کرنا ہے کہ گھروں کے سامنے تھیلے رکھ کے تصویریں کھینچنی ہیں, تو میرے خیال میں اس سے اچھا ہے کہ وہ پھر لوگوں کو خود ہی کہہ دیں کہ جناب آپ اپنی تصویریں جو ہے وہ ہمیں کھینچ کے بھیج دیں, تو تھیلا ہم ساتھ جوڑ دیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.